बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर यकूब और आप देख रहे हैं मोहिद इन्फो। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के जलीलुल कदर नबी और रसूल थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलामी का शरफ़ बख्शा। इसी वजह से इन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम करता हो। जिस तरह आप और मैं मोबाइल फ़ोन से किसी का भी नंबर डायल करके इससे बात कर सकते हैं, इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले जबल तौर पर चढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलाम हुआ करते थे। जब अल्लाह के आशिकों के दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल से शदीद मोहब्बत पैदा होने लगती है तो अशाक चाहते हैं कि अपने महबूब को अपनी आंखों से देखें, अपने रब से बातें करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से शदीद मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरख्वास्त करते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते, ए मूसा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सूरह आराफ आयत नंबर 143 से 144 का तर्जमा है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर हाज़िर हुआ और इसके रब ने इससे कलाम फरमाया तो कलाम रब्बानी की लज्जत पाकर दीदार का आरज़ूमंद हुआ। अर्ज़ करने लगा, ए रब, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार कर लूँ। इरशाद हुआ, तुम मुझे बराह रास्त हरगिज़ देख ना सकोगे, मगर पहाड़ की तरफ निगाह करो, बस अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तुम मेरा जलवा कर लोगे। फिर जब इसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा फरमाया तो शिद्दत अनवार से इसे रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब इसे अफाका हुआ तो अर्ज़ किया, तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से। तू ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में से हो। जब भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल से बातें करनी होती, आप जबल तूर पर चढ़ जाते और वहाँ खूब बातें करते। एक दिन इसी तरह बातें करते करते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला शायद ही कोई तेरा बंदा हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए मूसा, खिज़र तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाले हैं। आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे कहाँ मिल सकता हूँ। फरमाया, बेन सैयदीन, यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर वो तुम्हें मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस जगह की क्या निशानी होगी। फरमाया, अपने साथ एक मछली ले जाओ, जहाँ तुम्हारी मछली गायब हो जाए वही मकाम होगा जहाँ खिज़र तुम्हें मिलेगा। कुरान कहता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम हज़रत यूशा बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और हज़रत यूशा से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं, यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। हज़रत यूशा बिन नून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और इनकी वफ़ात के बाद इनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। इन दिनों मअज़्ज़ज़ साहबीन के चलने को कुरान यूँ बयान फरमाता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम से कहा, मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, ख्वाह मुझे 16 साल चलना पड़े। यहाँ लफ्ज़ हक़ब इस्तेमाल हुआ है, जिसका एक मतलब 70 या 80 साल है और दूसरा मतलब गैर मईना मुद्दत है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मुझे 70 या 80 साल या गैर मईना मुद्दत तक ही क्यों ना चलना पड़े, मैं चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं, यहाँ तक कि इस जगह पर पहुँच जाऊँ जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो। मूसा अलैहिस्सलाम ये सफ़र महज इसलिए कर रहे थे ताकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल कर सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े जाना चाहिए, मगर इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। ये भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक साइल को कह दिया था कि मुझसे बड़ा कोई आलम नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को इल्म पर तकब्बर वाला ये जुमला पसंद नहीं आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आलम इस दुनिया में मौजूद है, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पता बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून चलते रहे। जब दो दरियाओं के दरमियान पहुँचे तो वहाँ आराम के लिए रुक गए। जब वो आराम के लिए सो गए तो उनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह ताला ने ज़िंदा कर दिया
اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتے ہوئے۔ یاد رہے یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس وقت دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی مچھلی چل بھی سکتی ہے یا کسی مچھلی کو ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں جیوگرافک چینل پر باقاعدہ ایسی مچھلیاں دکھائی جاتی ہیں جو اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی یا ساحل سمندر پر سرنگ بناتی ہوئی خود ہی دریا میں چلی جاتی ہیں۔ بے شک میرے اللہ کی کتاب قرآن پاک حق ہے۔ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تب موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں یہ بتانا بھول گئے۔ قرآن فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا۔ پھر جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا۔ مزید ایک دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی خادم یوشع بن نون کو کہنے لگے، ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی یاد کریں اور واپس اس جگہ آئیں۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع نے کہا، سنیے تو کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی، خضر وہیں پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دے کر واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکورہ ذکر کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم الدنی عطا کیا۔ علم الدنی کیا ہے؟ یہ باطن کا علم ہے جو اللہ عز و جل نے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ خضر آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ علم الدنی وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود دل میں اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اسے علم ربانی، علم عطائی یا علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، علم الدنی وہ علم ہے جس کے حصول میں نفس اور حق کے تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ علم الدنی بمنزلہ روشنی کے سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم واقعہ کی طرف بڑھیں پہلے جان لیں کہ خضر ہے کون۔ خضر علیہ السلام کا اصلی نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ لفظ خضر کے معنی سرسبز یا شاداب ہے۔ وہ جہاں بیٹھتے یا جہاں نماز پڑھتے تھے اگر وہ جگہ خشک یا سوکھی گھاس ہوتی تو اس کے نیچے سے سرسبز ہو جاتی تھی، یعنی سبزہ اگاتا تھا، اس لیے لوگ انہیں خضر کہنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شہزادے ہیں، حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا اور اس سے غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین نے یہ سفر اس چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ ان کے ساتھ آنے والے خضر اس چشمہ تک پہنچ گئے۔ واقعہ ذوالقرنین بھی سورہ کہف کے آخری 2 رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں خاص رحمت سے مراد نبوت ہے یا پھر علم الدنی یا ولاد یا لمبی عمر۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے، جبکہ ولایت پر کسی کا اختلاف نہیں، بے شک وہ کامل ولی اللہ تھے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی خضر ہے۔
آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ خضر نے کہا آپ کی سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ عز و جل نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل ہی نہیں جو میں جانتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء امور منکرہ اور ممنوعہ دیکھنے پر صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انبیاء کی شریعت میں ایسے کام کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک علم اللہ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم اللہ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم خضر علیہ السلام کو عطا ہوا وہ باطن یا مکاشفہ کا علم الدنی ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم شریعت ہے۔ خضر نے کہا اے موسیٰ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بابت کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کے مطابق آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور دونوں چل پڑے۔ اب وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسے حرکت کرنا سخت منع ہے جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، آپ سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے کام میں میرے لیے تنگی مت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دوبارہ ساتھ چلے، جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، جو بچہ ان سب میں خوبصورت تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر یہ کیا کر دیا؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، بے شک یہ آپ نے انتہائی برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خضر علیہ السلام نے ایک معصوم نابالغ بچے کو کیوں قتل کر دیا۔ اس کا جواب ویڈیو کے آخر میں خضر علیہ السلام کی زبانی ہی سناؤں گا جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کا نبی اور اللہ کا ایک خاص بندہ گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں مگر وہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ گاؤں اناتکیہ تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اس میں عزم پڑا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی گاؤں والے کے رویے سے نالاں تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ صبر نہیں کر سکے،
اس لیے اب یہ میرے اور آپ کے بیچ جدائی ہوئی۔ جدائی کا اعلان کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو ان تمام باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم الدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ بچے کے قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ، وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو خضر کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کو اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی، اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس بیٹی کا نام اور ان انبیاء کے نام نہیں ڈھونڈ سکا، شاید کوئی طریق دان اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے۔ دیوار کے قصے کے مطابق خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ ان واقعات کی اصل تعویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم اور سریم نام کے 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس تختی کے ایک طرف لکھا تھا کہ عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہو اسے خوشی کیسی، عجیب حال ہے اس کا جو قدرت اور قضا پر یقین رکھتا ہو اسے غصہ کیسے آئے، عجیب حال ہے اس کا جسے رزق کا یقین ہو تو وہ تکلیف میں کیسے پڑ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تختی کے دوسری طرف لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے اچھائی اور برائی پیدا کی، اس کے لیے خوشی جس کو میں نے اچھائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر اچھائی جاری کر دی، اس کے لیے تباہی جس کو برائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر برائی جاری کر دی۔ ان 2 یتیموں کے والد بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے جن کا نام کشاہ تھا۔ اس متقی آدمی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کی اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کی اولاد، خاندان اور یہاں تک کہ محلے داروں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور وہ نبی تھے یا نہیں تھے اس بارے میں علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ انہیں زندہ مانتے ہیں تو کچھ کے نزدیک وفات پا چکے ہیں، کچھ انہیں نبی مانتے ہیں اور کچھ فرشتہ تو کوئی ولی اللہ۔ ہر کوئی اپنے اپنے دلائل بھی قرآن حدیث سے ہی دیتا ہے، اس لیے اس مسئلے کی بحث کو وہیں رہنے دیتے ہیں۔ ہمیں صرف ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بذریعہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، باقی اختلافی باتوں کو ہم چھوڑ دینا چاہیے۔ بد نصیبی ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک کو صرف میت پر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کبھی جمعہ 10 دن بعد موڈ ہوا تو کھول کر پڑھ لیا، اور وہ بھی صرف عربی پڑھ کر دوبارہ بند کر کے طاق میں سجا دیا۔ ہم عرب تو نہیں کہ عربی سمجھ آئے،
کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ کسی نے کہا ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے سے فلاں فلاں فائدے ہوتے ہیں، تو فوراً سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا سورہ بقرہ پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں، تو عورتیں فوراً سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن مجال ہے جو کبھی اس پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی پڑھنا نصیب ہو۔ بے شک قرآن کی ہر سورہ کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن ہمیں قرآن پاک سے صرف فائدے نہیں لینے بلکہ اسے اپنی زندگی کا آئین بنانا ہے۔ اس کتاب میں زندگی کے ہر شعبے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے اصول مغرب کے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کا آئین ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کر جمہوری آئین بنا دیا۔ اللہ عز و جل سپریم طاقت ہے، لیکن ہم نے یہودی جمہوریت کی پوجا کرتے کرتے پارلیمنٹ کو سپریم طاقت مان لیا ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، زندگی میں ایک مرتبہ واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیے۔ صرف عربی پڑھ کر قرآن بند کرتے ہماری آدھی زندگی گزر گئی، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھ کر اس میں غور و فکر بھی کریں۔ اللہ نے قرآن پاک اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہدایت تب ملے گی جب ہم غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی آیات کی گہرائی اور واقعات کی مکمل تفصیل نہیں ملتی، اس لیے ہمیں تفسیر پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک انگریزی اخبار پڑھ رہے ہوں اور بیچ میں کچھ ایسے الفاظ ہوں جن کا ترجمہ آپ کو معلوم نہ ہو، یا کوئی ایسی لغت استعمال کی گئی ہو جس کا علم آپ کو نہ ہو، تو آپ فوراً ڈکشنری میں ان الفاظ کے معنی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں بھی نہ ملے تو کسی ماہر استاد سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی کچھ آیات سمجھ نہ آنے پر ہمیں ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ترجمہ تفسیر سمجھ نہ آئے تو کسی عالم دین سے رجوع کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس، ہم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کبھی کسی عالم دین سے اس نیک معاملے میں رجوع کیا ہو۔ واقعہ خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہماری نوجوان نسل سے تقریباً مکمل غائب کر دیا گیا ہے۔ نہ کسی تعلیمی نصاب میں شامل ہے، نہ ہی والدین اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ افسوس، ہم نے قرآن میں غور و فکر کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر آیت نمبر 82 پر ختم ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے تمام کی تمام مسائل لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر انفارمیشن اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔